बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पिंडी में दहशत गर्दी, पीटीआई का एहतजाज या कोई बड़ी साजिश, और ये साजिश क्या हो सकती है। और दूसरी तरफ जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। क्या उनके दस्तखतों के बाद सूबों का मामला ख़त्म हो जाएगा, मसला हल हो गया है? और मसाइल तो और भी हैं जिनमें वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़े का मुतालबा है, लेकिन जवाब क्या है, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे अहम मसला आज का पिंडी में जो दहशतगर्दी का वाक़या है, जहाँ एक दहशतगर्द ने पिंडी माल रोड पर सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक फ़ौजी जवान ज़ख्मी भी हुआ अभी तक की इतलात के मुताबिक, और क्रॉस फायरिंग में वो शख्स मारा गया है। और उस शख्स की शनाख्त जो हुई है वो केपी के ज़िला खैबर का एक रिहायशी, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है, और उसके ताल्लुकात जो सारे वो कॉन्टैक्ट्स निकल रहे हैं वो पीटीआई के लोगों के साथ हैं, पीटीआई के सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और उन लोगों के साथ। ताल्लुकात तो किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई का ये जो ताल्लुक़ है ये एक अजीब सी कहानी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी को फेस कर रहा है, आपके सामने है, हम सब के सामने जो बलूचिस्तान के मामलात हैं, जिस तरह से केपी में है, और जहाँ पर मुसलसल ऑपरेशंस चल रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और दुनिया भर में इस हवाले से पाकिस्तान की कवरेज हो रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग जो है वो ज़ोर शोर के साथ जारी है। ऐसे मौके पर जब जो पुरअमन इलाके हैं, सूबा पंजाब और उसका फिर पिंडी, मतलब जुड़वां शहर कैपिटल के साथ, और वहाँ पर हसास एरिया में रेड जोन समझ लें आप, वहाँ पर इस तरह का वाक़या फायरिंग, और जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी, कि कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया में मैसेज ये जाए कि पाकिस्तान का कैपिटल और पाकिस्तान के पुरअमन इलाके और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वो कहीं पर भी हैं, वो दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। तो दुनिया भर में ये ख़बर बनाने के लिए, दूसरी तरफ पीटीआई को अगर हम देखें तो उन्होंने 27 सितंबर को एहतजाज की कॉल दी हुई है, और वो अलीमा खान साहिबा का बयान था कि मुझे तो लगता है कि लोग 27 सितंबर से पहले ही निकल आएंगे सड़कों पर। अच्छा, हद ये है कि तमाम तर कॉल्स के बावजूद, तमाम तरले मिन्नतों के बावजूद, अब तो वो आपस में लड़ रहे हैं ना। जो कल वाक़या हुआ है, सलमान अकरम राजा साहब जैसे लड़ रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस कोई नहीं आ रहे। आप सोचें, और फिर उन्होंने कहा कि वो 5.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, 50,000 पार्टी को फ़ंड नहीं दे सकते, और पैसे तो दूर की बात है वो आते ही नहीं है। तो वो लोग जो पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते और पार्लियामेंट के अरकान के तौर पर अब वहाँ पर मौजूद हैं, वो पीटीआई के एहतजाज में आने को तैयार नहीं है। अलीमा खान साहिबा की बार बार की अपीलों, उनके ताने देने के बावजूद, उनकी तरफ से तनकीद होने के बावजूद, सलमान अकरम राजा के कल के बयान के मुताबिक वो लोग आने को तैयार नहीं है। और मोहतरमा का ख्याल ये है कि जो उन्होंने 27 तारीख की डेट दी हुई है अगले माह की, उससे पहले ही लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इस तरह के वाक़यात जो हैं वो, अगर खुदा न खास्ता वो दहशतगर्द कामयाब होता और कोई ज़्यादा जानी नुकसान होता, और जो वो ड्रामेबाजी होती है ना, ऐसे मौके पर किसी जगह पर जाकर कब्ज़ा कर लेना, लोगों को हॉस्टेज बनाना, किसी बिल्डिंग पर वो आ जाना उस पर कि जी मेरा कब्ज़ा है, और दुनिया को दिखाना, फिर पूरी दुनिया में कवरेज कराना, असल मकसद तो इस तरफ वो बनता है ना इनका मामला। तो उससे हमारी बचत हुई है। और वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने जो इस पर बात की है, तो उन्होंने तो यही कहा कि पीटीआई एक दहशतगर्दों की जमात है और दहशतगर्दी उनका वतीरा है। ज़ाहिर उसमें पुराना, फिर हम 9 मई का वाक़या देखें, उससे पहले के एहतजाज, जब ये लोग निकलते हैं लॉन्ग मार्च के लिए या किसी एहतजाज के लिए, और वहाँ पर लोगों पर तशद्दुद और सरकारी इमलाक और दीगर को नुकसान पहुँचाना, ये सारी एक ऐसी हिस्ट्री है, मतलब रिपीटेडली दर्जनों नहीं सैकड़ों बार इस पर बात हो चुकी है। और वो ढिठाई का मुज़ाहरा ये करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारा तो बंदा ही कोई नहीं है। इवन 9 मई को जो उनके अपने लोग वीडियोस और सेल्फीज़ शेयर करते रहे हैं, उस तोड़ फोड़ की, उस हंगामा आराई की, उस तशद्दुद की, उस दहशतगर्दी की, उसको भी उनकी पार्टी कहती है नहीं नहीं वो 9 मई को तो छोड़ दे। तो ये जो आज का वाक़या था पिंडी माल रोड वाला जो है, वो बड़ा ही खौफनाक था। अगर खुदा न खास्ता कुछ थोड़ा सा और वो एडवांसमेंट होती
تو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بننا تھا کہ وہ وہاں تو ہم چلے کہہ دیتے ہیں کہ وہ دشمن ملکوں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ دہشت گردوں کو سپورٹ مل رہی ہے، اور کس طرح سے وہ سارا ایک سسٹم کام کر رہا ہے. تو سیٹلڈ ایریا میں کیپٹل کے ساتھ جو جڑواں شہر ہے وہاں پر مطلب ایک عجیب و غریب سی صورتحال تھی. بہرحال اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، وہ بچت ہوئی ہے. اور دوسری اہم چیز آج کی تھی وہ صدر پاکستان کے دستخط. وہ کچھ سمریز تھیں، خاص طور پہ جس پر اصل بات چل رہی تھی وہ تھی ججز کی تقرری کی. نئے جو ججز تھے تو صدر صاحب نے اس پہ دستخط ابھی نہیں کیے تھے، لیٹ ہو رہے تھے. ظاہر مختلف ورژن ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یا صدر صاحب کی طرف سے کوئی باقاعدہ اس پہ موقف اختیار نہیں کیا گیا تھا پبلکلی کہ وہ کیوں نہیں کیے گئے ہیں، لیکن اس پہ بہت سی باتیں ہوئیں. اس میں وہ ججز میں اپنی پارٹی کے لوگوں، مطلب یہ جو جب افواہیں اور جب باتیں ہوتی ہیں تو اس میں یہاں سے کہ اپنی پارٹی کے لوگ شامل نہیں ہو سکے، ان کی پسند کے نہیں ہوئے، صدر صاحب کے حکومت سے اختلافات ہیں، مختلف چیزوں پہ باتیں کرتے کرتے کہ جناب وہ دستخط نہیں ہو رہے. لیکن فائنلی اچھا اس کے لیے پھر مختلف آپشنز تھیں کہ کیسے ہوں گے. حکومت براہ راست جھگڑا کرتے ہوئے ویسے نوٹیفیکیشن ایشو کر دے گی یا عدالت کے ذریعے کوئی نوٹس چلا جائے گا. اور فائنلی وہی ہوا کہ ایک عدالتی نوٹس کے نتیجے میں فوری طور پر دستخط، بلکہ تھوڑے سے نہیں کافی سارے دستخط، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اب، وہ سب پر اکٹھے دستخط ہو گئے. فارمیلٹی ایک ایسی کارروائی ہے اب یہ، قانونی طور پر آئینی طور پہ صدر بہت سی چیزوں کے لیے پابند ہے کہ انہوں نے وہ دستخط کرنے ہیں. لیکن بہرحال دونوں سیاسی جماعتوں کا ایک اتحادی حکومت ہے تو اس میں بہت کچھ چیزوں پہ پلس مائنس بھی ہو سکتا ہے، کہیں گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اب ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ کیا اس سارے معاملے میں یہ جو چند دن کا ڈیلے ہوا، کیا صدر صاحب نے صوبوں کے معاملے پر کوئی یقین دہانی حاصل کر لی ہے کہ اب اس پہ مزید بات نہیں ہوگی؟ کیونکہ اچانک سے نا تھوڑی سی ایک ٹھہراؤ آیا ہے، ایک خاموشی سی آئی ہے، اور وہ لگ رہا ہے کہ جیسے چپ نہیں ہو جاتی چیزیں. اگرچہ یہ اتنی آسانی سے اتنی خاموشی اتنی جلدی نہیں ہوگی. جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے میاں عامر صاحب بڑی جو ہے ایکٹیولی اس میں کیمپین کر رہے تھے. چودھری عبدالرحمن صاحب سپیریئر گروپ، سپیریئر یونیورسٹی والے جو ہیں وہ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. ابھی تازہ ترین کچھ اور سیمینارز بڑے بڑے ہوئے ہیں. تو وہ ایک جو سوچ ہے، ایک جو خیال ہے کہ اس پر کام ہونا چاہیے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے اچانک رک جائے گا. لیکن ایک خاموشی ضرور ہے. تو وہ صدر صاحب کی تھوڑا سا ناراض ہونا، بلاول بھٹو کا بولنا، نون لیگ کا ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پر خاموشی، لیکن باقی جگہوں سے رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی جگہوں سے محسن نقوی صاحب کے لیے جواب آنا، محسن نقوی صاحب کا پھر جا کر صدر صاحب سے ملنا، صدر صاحب کو وہ ایک اور میٹنگ میں لے جانا اور وہ گپ شپ، اور اس کے بعد لگتا ہے کہ کچھ چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. لیکن کیا یہ واقعی سیٹلمنٹ ہو جائے گی؟ کیا سیاسی جماعتوں کے لیے بس یہ اتنا سا ہی جھگڑا تھا کہ وہ دستخط ہو جائیں گے اور 2 دن کے لیے ناراضگی؟ اور ایسا نہیں ہوگا. ایشوز اس سے بہت بڑے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے کہ گورننس ایک ایشو ہے. لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے، اور وہ کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ سیاستدانوں نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے راستہ نکالنا ہے. اور سب سے اہم ایشوز میں وہ جو ضلعی حکومتوں والی بات ہے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس پہ کرنا ہوگا. اور وہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا، اس پہ کوئی مستقل حل اس کا نکال کے ایک ہوتا ہے نا ریزنیبل طریقے سے لوگوں کو اختیار دیں، لوگوں کے مسائل حل ہوں ان کے ڈور سٹیپ پر، ان کے گھر کے قریب ترین جگہوں پہ. مطلب اور یہ پنجاب میں سب سے بڑا صوبہ ہے، اس پہ اب تو خیر حکومت کی طرف سے ایسا انیشیٹو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ کرنے جا رہے ہیں الیکشن کے لیے، کچھ بجٹ بھی بندوبست ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہ کہ یہ حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب اس بات کا کریڈٹ لیتی ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈور سٹیپ تک انہوں نے سہولتیں پہنچائی ہیں. وہ فری میڈیسن ہو، وہ ایمبولینس ہو، وہ کلینکس آن ویلز ہو، تو وہ بہت سی چیزیں ان کے گھر تک. اچھا وہ ڈاکومنٹیشن کے لیے کچھ چیزیں، وہ سارا کچھ کرنا جو ہے کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پر ان کے مسائل حل ہوں. تو یہ جو ضلعی حکومتیں ہیں یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پنجاب کابینہ نے جو منظوری دی ہے، تو اس حوالے سے مزید چیزیں بھی ہو جائیں گی. لیکن پنجاب کے حوالے سے ایک اور عجیب سی چیز ہو رہی ہے. کسان اتحاد والے جو ہیں انہوں نے کچھ شور مچایا ہوا ہے.
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم 25 سپٹمبر کی پرابلی انہوں نے ڈیٹ دیا کہ ملین مارچ کریں گے. ایک تو پاکستان میں ملین مارچ جو ہے نا وہ ہر 200-400-500 بندہ مل کے جو ہے نا ایک ملین مارچ بنا لیتا ہے. ویسے تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو ملین اور لاکھ اور کروڑ کا جو فرق ہے وہ ہی نہیں معلوم ہوتا. لیکن بہرحال یہ چونکہ نمبرز بڑے ہیں، ملین ہو چاہے لاکھ ہو چاہے کروڑ ہو، تو ہمارے ہاں تو وہ جو 200-400 لوگوں کا احتجاج لے کر نکلتے ہیں اس کو بھی ملین مارچ ہی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہوتا ہے. تو یہ اب کسان اتحاد والوں نے کہا جی یا تو وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ دے دے یا پھر ہم ملین مارچ کریں گے. اچھا جی، آپ ملین مارچ آپ بھی کر لیں. احتجاج کرنا کسی بھی گروپ کا، کسی گروہ کا، کسی سیاسی جماعت کا حق ہے اگر وہ پرامن ہو. اس میں لوگوں کے لیے نقصان پہنچانا، لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ نہ ہو تو ٹھیک ہے احتجاج کر لیں. لیکن ہمارے ہاں احتجاج کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا دیں. وہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک جگہ احتجاج کیا، وہ 100-150 بندہ کھڑا ہوا ہے سڑک پر، اور وہ تصویر ایسے دکھا رہے، بندہ نظر آ رہا ہے اس میں 100-150 اور پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں. بھائی آپ سڑک کے بیچ میں آ کے 150 بندہ جب کھڑا ہو جائے گا تو گاڑیاں تو رک جائیں گی ساری. تو یہ اس قسم کا جو طریقہ ہے. لیکن پنجاب کے حوالے سے جب کسان اتحاد والے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ دیں، تو وزیر اعلیٰ کے جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ بہت سے پروجیکٹس ہیں جو لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر سہولت دینے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے. اسی طرح ایگریکلچر کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے بہت سارے سٹیپس ہیں. مثلا میرے پاس وہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جس میں مثلا کسان کارڈ ہے جی، وہ لوگوں کو دیا گیا ہے. اس حکومت میں یہ جو کام ہوئے ہیں، گرین ٹریکٹر اسکیم ہے، پھر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن ہے، پھر ماڈرن ایگریکلچر مشینری جو پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کام کیا ہے. اچھا، پھر اپنا کھیت اپنا روزگار ایک اسکیم آئی. پھر سی ایم کی جو ہے سولرائزیشن پروگرام جس میں ایگریکلچر ٹیوب ویل کے لیے خاص طور پر یہ ایک بڑی ریولوشنری سٹیپ ہوتا ہے. اگرچہ اس کے کچھ اور اسپیکٹس بھی ہیں، لیکن بہرحال سولرائزیشن ہونے سے کسان کا جو بوجھ ہے بجلی کے بل کے صورت میں وہ کم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک سٹیپ ہے. اس کے علاوہ ماڈرن ایگریکلچر مالز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور پوٹوہار ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام ہے، ایگریکلچر گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام ہے. اس میں بلکہ اس میں تو ایک انٹرنیشنل ایسوسیشنز بھی ہمیں مل رہی ہیں. تو اس حوالے سے اور پھر پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی بنائی گئی ہے. پھر گرین پاکستان اور لائف سٹاک کارڈ جو ہے، یہ اس قسم کے انیشیٹوز ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کے زراعت کے حوالے سے اہم انیشیٹوز ہیں، جس میں صرف اناؤنسمنٹ کی حد تک نہیں ہے، جس میں لوگوں کو جو انسینٹیوز دینے تھے، جو سہولیات دینی تھی، وہ لوگوں تک پہنچائی گئی ہیں. تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے مطالبہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن حکومت کے جو پازیٹیو سٹیپس ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور جو کسی بھی گروپ کی طرف سے جو مطالبات ہونے چاہیے وہ لوگوں کی آسانیوں کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے ہونی چاہیے، کہ اس سے عام آدمی کا کیا فائدہ ہے. یا مثلا کسان اتحاد والے کر رہے ہیں تو وہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے کسان کو فائدہ ہو. تو گورنمنٹ کے جو سٹیپس نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھیں، اور اگر کہیں ضرورت ہے اس پہ بیٹھ کر بات کریں. لیکن سڑکیں بند کرنا، دھمکیاں دینا، گالم گلوچ کرنا اور لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالنا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.